अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है टापर और इसके मुसन्निफ़ का नाम है ई बर्क। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन से कमोबेश 20 मील की मुसाफत तय करने के बाद हम छोटे से कस्बे मी तुर्क में पहुँचे। मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा यहाँ आने का मौका मिला था, लेकिन मेरा मुलाजिम जो हार्म इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ़ था। 2 साल पेशतर शिकारियों की एक जमात के साथ वो यहाँ आया था और उसके कहने के मुताबिक उन्होंने जी भर के टापर का शिकार खेला था। मी तुर्क न्यू गिनिया के इंतहाई शुमाल में घने और दुश्वार गुजार जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव है। गदले पानी की एक नदी ने इसे जंगल से जुदा किया हुआ है। इस नदी पर रस्सों से बना हुआ एक पुल है जिसे अबूर करते वक्त खौफ महसूस होता है, क्योंकि नीचे बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले पड़े रहते हैं। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी है जिसकी वजह से ये जगह इर्द गिर्द के देहात में खासी मशहूर है। एक जगह हम रास्ता भूल गए। साफ़ पानी की एक छोटी सी नदी के किनारे 12-13 साल का एक लड़का दिखाई दिया। हम रास्ता पूछने की खातिर उसके करीब गए। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो तीर कमान से मछली का शिकार कर रहा था। किनारे पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए मछली साफ़ दिखाई दे रही थी। जो ही कोई मछली किनारे की तरफ बढ़ती, ये लड़का एक आंख बंद करके तीर चलाता जो मछली के जिस्म में जाकर पेवस्त हो जाता। फिर वो पानी में हाथ डालकर तड़पती हुई मछली को बाहर निकाल लेता। 10-15 छोटी बड़ी मछलियाँ उसके कदमों में पड़ी थी। हम कुछ देर हैरत से उसकी तरफ देखते रहे। फिर हार्म ने उससे पूछा, तीर खाकर मछली गहरे पानी में क्यों नहीं चली जाती? मछली के जिस्म में से गुजरने के बाद ये तीर मिट्टी में गड़ जाते हैं। इस तरह ज़ख्मी मछली तीर समेत गहरे पानी में नहीं जा सकती। गांव में प्राइमरी स्कूल के मास्टर ने हमारी खूब आओ भगत की। वो इस इलाके का वाहिद पढ़ा लिखा शख्स था। उसने स्कूल की इमारत का एक कमरा हमारे लिए खाली कर दिया। रात के खाने पर हमने उसे बताया कि हम टापर के शिकार की गर्ज से आए हैं। उसने वादा किया कि वो हर मुमकिन तरीके से हमारी मदद करेगा। थकन से हमारा बुरा हाल हो रहा था, इसलिए हम जल्द ही सो गए और हमें पता तक नहीं चला कि बूढ़ा मास्टर कब उठ कर गया। सुबह उठे तो तबीयत हशाश बशाश थी। स्कूल के सहन में एक हैंड पंप लगा हुआ था। हमने वहीं गुस्ल किया और कपड़े बदल कर मास्टर की मैयत में गांव के सरदार से मिलने चल दिए। सरदार बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक अक्खड़ मिजाज आदमी था। हमें देखकर वो घबरा सा गया। बाद में मास्टर की ज़ुबानी मालूम हुआ कि पिछली मर्तबा शिकारियों की एक जमात ने वापस जाकर हुक्काम से उसकी बदसलूकी की शिकायत की थी, जिस पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। हमने उसे यकीन दिलाया कि हम उसे शिकायत का मौका नहीं देंगे। हार्म ने उसे 2 साल पेशतर के वाक़यात याद दिलाए, जिस पर वो मुतमईन हो गया। उसने वादा किया कि वो अगले रोज़ 10 आदमियों पर मुश्तमिल एक जमात हमारे साथ भेज देगा। वो सारा दिन हमने तैयारियों में गुजार दिया। मास्टर ने बताया कि जंगल यहाँ से कमोबेश 10 मील दूर है। पहली नदी को अबूर करने के बाद ज़मीन का एक वसी व अरीज़ टुकड़ा आता है, जिसे गुज़श्ता चंद बरसों में काश्त के लिए तैयार किया गया है। अब यहाँ सब्जियाँ बोई जाती हैं। इन सब सब्ज़ खेतों के बाद एक और नदी आती है, जिसकी दूसरी तरफ हनापल का खौफनाक जंगल है। रात हम देर तक बातें करते रहे। गुफ्तगू के दौरान में मुझे टापर के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल हुई।
بہت سے لوگ ٹاپر کو جنگلی گائے کہتے ہیں اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ تھوتنی کو چھوڑ کر ٹاپر کا سارا جسم گائے سے مشابہ ہوتا ہے۔ سامنے سے دیکھیں تو اپنی تھوتنی کے باعث یہ جنگلی سور معلوم ہوتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے، گردن 1 فٹ سے لمبی نہیں ہوتی۔ یہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، چنانچہ جسیم ہونے کے باوجود یہ محض اپنی طاقت کے بل بوتے پر دشوار گزار جھاڑیوں میں راستہ بنا لیتا ہے۔ اس کا سر تکون کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے کان اور تھوتنی سور کی طرح ہوتے ہیں۔ غضب کی قوت شامہ کا مالک ہے۔ ایک بوڑھے گلہ بان نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک ٹاپر نے 1.5 فرلانگ کے فاصلے سے آموں کی خوشبو سونگھ لی اور بے شمار لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آموں کے ڈھیر کی طرف چلا آیا۔ آم کھانے کا بے حد شوقین ہے۔ اس کی مادہ نر سے زیادہ جسیم اور قداور ہوتی ہے۔ سر سے لے کر دم تک اس کی پیمائش کی جائے تو 6 فٹ سے کسی صورت کم نہیں ہوتی۔ اس کی کمر زمین سے 3.5 فٹ سے 4 فٹ تک اونچی ہوتی ہے۔ سارے جسم پر بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ اس کی دم گدے جیسی ہوتی ہے۔ اس کے دونوں جبڑوں میں 15 دانت ہوتے ہیں جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوتے ہیں، چنانچہ منٹوں میں یہ اپنے راستے میں آنے والی جھاڑیوں کی ٹہنیاں کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کا اوسط وزن 350 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ مقامی باشندے اس کی کھال کو خشک کر لیتے ہیں اور مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کھال انتہائی سخت ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ کے بعض علاقوں میں اس کی کھال پہنی جاتی ہے۔ ملایا کا ٹاپر وسطی امریکہ کے ٹاپر سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ ایشیائی ممالک کا ٹاپر سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے جنگلوں میں رہنے والے ٹاپر کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے۔ فطرتاً یہ جانور انتہائی بزدل اور شرمیلا ہے، ورنہ جتنی طاقت اس کے فولادی جسم میں ہوتی ہے، اگر یہ اسے استعمال کرنے پر اتر آئے تو شاید جنگل کا بادشاہ بن بیٹھے۔ یہ غضب کا تیراک ہے، اور مزے کی بات یہ کہ تیرتے وقت تھوتنی سمیت اس کا سارا جسم پانی کی سطح سے نیچے رہتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دلدل میں تیر سکتا ہے۔ اس تنو توش کا مالک ہوتے ہوئے بھی یہ دلدل میں اپنی 4 ٹانگوں سے نرم کیچڑ کو پیچھے دھکیل کر خود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا گوشت بے حد لذیذ ہوتا ہے، خصوصاً پسلی کے گوشت کا تو جواب ہی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا۔ مادہ ٹاپر کے جسم پر قدرے چربی بھی مل جاتی ہے۔ اگلی صبح ہم نے سامان باندھا اور 10 آدمیوں کے ہمراہ جنگل کی طرف چل دیے۔ ہمارے پاس 5 گھوڑے، 7 خچریں اور 2 گدھے تھے۔ گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ میرے پاس 3 بندوقیں اور گولیوں کا ایک تھیلا تھا جو میں نے گھوڑے کی گردن سے لٹکا رکھا تھا۔ ہارم کے پاس سفری خیمہ اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ مقامی باشندوں میں سے صرف ایک کے پاس ٹوپی دار بندوق تھی، باقی سب خالی ہاتھ تھے۔ پہلی ندی عبور کرنے کے بعد ہم سرسبز کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے 10:30 بجے کے قریب دوسری ندی پر پہنچے۔ اس ندی کا پاٹ پہلی سے خاصا چوڑا تھا اور اس میں مگرمچھ بھی بکثرت تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پہلی ندی پر رسوں کا ایک پل بنا ہوا تھا، اس لیے اسے عبور کرنے کے لیے ہمیں کنارے کے ساتھ ساتھ کافی دور تک جانا پڑا۔ ایک جگہ پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہاں ندی کا پاٹ بہت چوڑا تھا، اس لیے پانی کی گہرائی بہت کم تھی۔ بعض مقامات پر تو پانی گھٹنوں سے اوپر نہیں تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے گھوڑے پانی میں ڈال دیے۔ سامان دوسرے کنارے پر پہنچانے کے لیے ہمیں خاصی تگ و دو کرنی پڑی، تاہم آدھے گھنٹے میں ہم سب دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخری پھیرے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ششدر کر دیا۔ ہوا یوں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھا گدھا تھا جس پر میرا سفری خیمہ لادا گیا تھا۔ ندی کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا اور زور زور سے رینکنے لگا۔
हम सब रुक गए और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। अचानक वो पानी में गिर गया। मेरे करीब ही 16-17 साल का एक नौजवान लड़का खड़ा था जो मी तुर्क से हमारे साथ आया था। दोनों हाथों को मुंह पर रखकर उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। ऐसी मकरू आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। हार मेरे दाएं तरफ खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर पानी की तरफ देख रहा था। मैंने उससे दरियाफ्त करना चाहा तो उसने मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और फिर धीरे से बोला, गधे की बाईं टांग के पास एक मगरमच्छ है। मैंने कंधे से लटकी हुई बंदूक उतारी और फायर करने ही वाला था कि किसी ने मेरे हाथ से बंदूक छीन ली। मुड़कर देखा, गांव का एक बूढ़ा शिकारी खड़ा था। खामोश रहिए और ज़रा एलन को अपनी ताकत आजमा लेने दीजिए। एलन ने 2 रस्सियां लीं और गधे की तरफ बढ़ा। गधा पानी में लेटा अभी तक ढींचू ढींचू कर रहा था। करीब पहुंचकर उसने दोनों हाथ पानी में डाल दिए। अगली ही लम्हे वो नज़रों से गायब हो गया। जिस जगह वो पानी में डूबा था वहाँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट होगा। मैं अभी शशोपंज में था कि उसे तह में चित लेटने की क्या ज़रूरत थी कि वो दोबारा उठा। इस मर्तबा उसने मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठा रखा था। उसने किनारे की तरफ एक दौड़ लगाई और मनहूस आवाज़ में चीखते हुए मगरमच्छ को किनारे पर ला फेंका। मैं आज तक नहीं समझ सका कि उसने अपने आप को मगरमच्छ के तेज़ दांतों और दुम से किस तरह महफूज रखा था। सब लोग एक तरफ हट गए। अब वो रस्सियाँ लेकर उसकी तरफ बढ़ा और उसका मुंह बांधने की कोशिश करने लगा। मगरमच्छ बार बार अपनी दुम हिलाता और उसे अपनी लपेट में लेने की कोशिश करता, लेकिन एलन फुर्ती से एक तरफ हो जाता। 10 मिनट की कुश्ती के बाद वो उसे बांधने में कामयाब हो गया। मगरमच्छ अभी तक तड़प रहा था। एलन ने करीब खड़े हुए एक शख्स से छुरा पकड़ा और उसका पेट चाक कर दिया। सुर्ख सुर्ख गाढ़ा खून बाहर निकलने लगा। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ने दम तोड़ दिया। मैं अभी तक एलन की तरफ तहसीन आमेज़ नज़रों से देख रहा था। मेरे इस्तफसार पर बूढ़े शिकारी ने बताया कि ये फ़न यहाँ आम है। तजर्बेकार लोग पानी में उतरकर बड़े से बड़े मगरमच्छ की मुश्कें कस देते हैं और फिर उसे कश्ती से बांधकर बाहर ले आते हैं। ये लड़का ज़रा ना तजर्बेकार था, इसलिए इसे पानी में मगरमच्छ का मुंह बांधने में कामयाबी नहीं हुई और ये उसे खुशकी पर ले आया। रास्ते में एलन की ज़ुबानी टापर के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल हुई। टापर सब्ज़ी खोर जानवर है। घास फूस और छोटी छोटी झाड़ियाँ उसकी मरगूब तरीन ग़ज़ा हैं। जंगली फलों का भी शायक है। जुगाली करने वाले जानवरों में शायद ये वाहिद जानवर है जो आम चूसता है और गुठली बाहर फेंक देता है। बाज़ औक़ात ये बस्तियों में चला आता है और अगर इसे कुछ ना कहा जाए तो बच्चों से हिल जाता है। एलन ने अपने एक चचा का किस्सा सुनाया। उसके चचा का मकान बस्ती से ज़रा बाहर था। सहन में आम के चंद दरख्त थे। आमों की फसल पकी तो रस भरे आमों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। एक सुबह उसने चंद टापर देखे जो आम के दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। एलन का ये चचा उम्र रसीदा था और उसका एक ही बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल के करीब थी। उसने टापरों को कुछ ना कहा। अब तो वो शेर हो गए और बिला नाहा वहाँ आने लगे। उसके चचा का बयान है कि उन्होंने कभी दरख्त को नुकसान नहीं पहुँचाया। वो चुपके से आते और आम के नीचे बैठकर जुगाली करते रहते। जल्द ही वो उस घर के इकलौते बच्चे से मानूस हो गए। खुसूसन एक मादा टापर तो बच्चे से हर रोज़ खेलती थी। लोगों ने उसे शिकार करना चाहा लेकिन चचा ने मना कर दिया। एक रोज़ अजीब वाक़या पेश आया। खेल ही खेल में बच्चा मादा टापर पर सवार हो गया और वो उसे लेकर घर से बाहर निकल गई। इत्तेफाक से घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। गली में से गुजरते हुए चंद लोगों ने उस बच्चे को मज़े से टापर की पीठ पर सवार देखा। शाम तक सारी बस्ती में शोर मच गया। लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन बच्चे का कहीं पता ना चला।
بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ 10 تیراکوں پر مشتمل ایک جماعت ندی پر بھیجی گئی تاکہ اگر بچہ پانی میں ڈوب گیا ہو تو اس کی لاش مل جائے، لیکن دور و نزدیک بچے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں شام ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایلن کا چچا اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا۔ اچانک دروازے میں مادہ ٹاپر نظر آئی۔ اس کی پیٹھ پر ان کا اکلوتا بچہ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سے جنگلی پھول اور پھل تھے۔ ماں بےتاب ہو کر آگے بڑھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ جلد ہی یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ٹاپر اسے جنگل میں لے گئی جہاں اس کے بہت سے بچے تھے۔ وہ سب اسے تھوڑی دیر تک سونگھتے رہے جیسے یہ معلوم کر رہے ہوں کہ وہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں۔ جلد ہی وہ ان سے گھل مل گیا۔ بعد میں وہ سب اس سے کھیلتے رہے۔ اس نے ٹاپر پر خوب سواری کی اور جنگل میں اسے ادھر ادھر بھگاتا رہا۔ ایک جگہ اس نے کان پکڑ کر اسے روک لیا اور چند پھول توڑے۔ ٹاپر سمجھ گئی کہ وہ پھول پسند کرتا ہے۔ اب جہاں کہیں پھول نظر آتے وہ رک جاتی تاکہ بچہ پھول توڑ سکے۔ شام ہوئی تو وہ بھوک سے رونے لگا۔ ٹاپر نے فوراً گھر کا رخ کیا اور دونوں ندیاں عبور کر کے اسے گھر کے صحن میں لے آئی۔ ٹاپر فطری طور پر تنہائی پسند جانور ہے۔ مادہ سال بھر میں ایک بچہ دیتی ہے جس کا رنگ بھورا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی رنگت سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹاپر انتہائی تیز دوڑتے ہیں، اکثر رات کے وقت جنگل سے باہر نکلتے ہیں، بے حد حساس ہوتے ہیں۔ کبھی سوکھی ہوئی شاخ کے گرنے کی آواز انہیں چوکنا کر دیتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جو ٹاپر پائے جاتے ہیں وہ جسیم اور قداور ہونے کے باوجود خطرناک پہاڑیوں پر بلا خوف و خطر چڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں بہت کم جانور ایسے ہیں جو اس کے دشمن ہوں گے۔ جاگر کے سوا کوئی حیوان حتیٰ کہ شیر اور چیتے بھی اسے شکار نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں مجھے ایلن نے بتائی تھی۔ اس مختصر سے سفر کے دوران ہم بڑے اچھے دوست بن گئے تھے۔ دوسری ندی عبور کرتی ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک ابتدائی کیمپ بنایا گیا۔ گھنٹے بھر کے قریب ہم نے آرام کیا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا نالہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اس میں غسل کیا، شکاری کپڑے اور ربڑ کے جوتے پہنے اور مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھے شکاری نے، جس کا نام جیگن تھا، 7 نوجوانوں کو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور ایک بندوق اور 2 آدمیوں سمیت کیمپ کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ چلتے وقت اس نے ہمیں آخری ہدایات دیں جنہیں میں نے ذہن نشین کرنے کی پوری کوشش کی۔ کچھ دور تک ہم گھنے درختوں کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ ایک جگہ ایلن رک گیا اور جھک کر زمین کو غور سے دیکھنے لگا۔ 3 ٹاپر ابھی اس جگہ سے گزرے، وہ دبی آواز میں بولا۔ ہم سب مستعدی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہاں خاردار جھاڑیاں بکثرت تھیں، بار بار کپڑے ان سے الجھ جاتے۔ بعض مقامات پر تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے چاقو سے جھاڑیاں کاٹ کر راستہ بنانا پڑتا۔ 1.5 گھنٹے تک ہم جنگل کے وسط کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں چھل گئے اور چہروں پر خراشیں آ گئیں۔ آخر ایک نسبتاً کھلی جگہ پہنچ کر رک گئے۔ مجھے ایلن پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ عجیب آدمی تھا۔ ٹاپر کے قدموں کے نشان یہاں سے کم و بیش 1.5 میل کے فاصلے پر تھے۔ میں نے 2-1 بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو۔ ہمیں اس جگہ انتظار کرنے کا اشارہ کر کے وہ چلاوے کی طرح جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دبے پاؤں چلتا ہوا واپس آیا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ہم سب خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ لگ بھگ 50 گز چلنے کے بعد ہم درختوں کے ایک ایسے جھنڈ کے پاس پہنچے جس کے دوسری طرف پانی کا تالاب تھا، کیونکہ وہاں سے سفید جنگلی بطخیں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ 3-4 اونچے اونچے درختوں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور میں، ہارم اور ایلن ایک درخت پر چڑھ گئے۔
میرا اندازہ صحیح نکلا۔ دوسری طرف ایک وسیع و عریض قدرتی تالاب تھا جس کی سطح پر بطخیں تیر رہی تھیں۔ مجھ سے 150 گز کے فاصلے پر ایک ہرن پانی پی رہا تھا۔ میں اسے گولی کا نشانہ بنانے ہی والا تھا کہ ایلن نے مجھے منع کر دیا۔ 10-15 منٹ تک ایلن دور دور تک نظر دوڑاتا رہا، پھر ہم سب نیچے اتر آئے۔ اس کے اندازے کے مطابق 6-7 ٹاپر عنقریب یہاں پہنچنے والے تھے۔ ہم جھاڑیوں میں دبک گئے۔ ایلن نے ایک مضبوط رسہ لیا اور دبی آواز میں کہا، جب تک میں اشارہ نہ کروں آپ گولی نہ چلائیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ بندروں کی سی پھرتی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا اور رسے کو ایک مضبوط ٹہن سے باندھ دیا۔ ہم دم بخود درختوں کے اس جھنڈ کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی طرف ایلن نے اشارہ کیا تھا۔ اچانک 4 قوی ہیکل ٹاپر تالاب کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے جسم ٹھوس، چکنے اور مضبوط تھے۔ پہلی نظر میں وہ جنگلی سور معلوم ہوتے تھے۔ وہ ہماری موجودگی سے بے خبر جھومتے جھامتے چلے آ رہے تھے۔ کنارے پر کھڑے ہو کر پانی پینے کے بجائے وہ تالاب میں گھس گئے اور مزے سے نہانے لگے۔ ان میں سے ایک ہم سے 10 گز کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ ہم چونکہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اس لیے اس کی نظروں سے محفوظ رہے، لیکن اسے شک پڑ گیا تھا۔ وہ زور زور سے بو کو سونگھ رہا تھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ واپس تالاب کے گہرے پانی میں پہنچ کر ڈبکی لگائے، ایلن نے درخت سے رسے کا پھندا بنا کر پھینکا۔ یہ پھندا اس کی گردن میں آ کر پھنس گیا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ پوری قوت سے مخالف سمت میں دوڑا، لیکن جلد ہی رسہ ختم ہو گیا اور وہ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں سر کے بل گرا۔ میں بڑی حیرانی سے اس رسے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بظاہر معمولی سا رسہ دکھائی دیتا تھا، لیکن ٹاپر کی پوری قوت اسے توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ رسہ ٹاپر کی آنتوں کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے اور یہ بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ نصف انچ قطر کا یہ رسہ ایک جوان ٹاپر کو قابو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ٹاپر 2-3 مرتبہ اپنی جگہ سے اچھلا اور قریب تھا کہ وہ اپنے تیز دانتوں سے رسہ کاٹ ڈالے کہ اتنے میں درخت کی چوٹی سے ایک سنسناتا ہوا لمبا چاقو اس کے پیٹ میں گڑ گیا۔ باقی 3 ٹاپر شور و غل سن کر بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اچانک درخت سے ایلن نے چلا کر کہا، فائر! میں نے یکے بعد دیگرے 5 گولیاں چلائیں۔ 2 ٹاپر اسی جگہ گر گئے، ایک بھاگ نکلا۔ گولی اس کی پچھلی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ تھوڑی دور چل کر اچانک مڑا اور تیزی سے ہماری طرف چڑھ دوڑا۔ اس سے قبل کہ میں اس پر فائر کرتا، اس کا بھاری بھرکم جسم مجھ سے آ ٹکرایا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ بندوق میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میرے اوسان بحال ہوئے تو ٹاپر میرے قریب سے گزر چکا تھا۔ اچانک مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا، میرا ایک ساتھی زمین پر گھٹنوں کے بل پڑا تھا۔ میں نے ایک جست لگائی اور اسے اٹھایا۔ اف میرے خدا! اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا اور آنتیں باہر لٹک رہی تھیں۔ شاید ٹاپر نے اس کے پیٹ پر اپنے دانت آزمائے تھے۔ ہم لشٹم پشٹم اسے اٹھا کر درخت کے نیچے لے آئے، جہاں پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ زخمی ٹاپر جس نے راحیل نامی اس جوان کو پل بھر میں موت کی نیند سلا دیا تھا، موقع ملتے ہی بھاگ نکلا تھا۔ چند آدمیوں کو شکار شدہ ٹاپروں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر میں، ایلن اور ہارم زخمی ٹاپر کے تعاقب میں نکلے۔ راستے میں ایلن کی زبانی پتہ چلا کہ ٹاپر بہت سخت جان ہوتا ہے اور بعض اوقات زخمی ہونے کے باوجود کئی میل تک بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اتفاق سے جس زمین پر ہم چل رہے تھے وہ قدرے ریتلی تھی، اس لیے ہمیں ٹاپر کے قدموں کے نشانات بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں کہیں خون کے دھبے بھی نظر آ جاتے۔ گزشتہ سال ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک ریڈ انڈین کھیتوں میں نلائی کر رہا تھا کہ اسے ایک ٹاپر دکھائی دیا۔ اس نے تاک کر ایک تیر مارا۔ تیر ٹاپر کی گردن میں پیوست ہو گیا،
لیکن وہ بھاگ نکلا۔ انڈین بھی خوب مزے کا آدمی تھا، سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ چند میل کی دوڑ کے بعد ٹاپر کی ہمت جواب دے گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ادھر انڈین کا بھی برا حال ہو رہا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے ٹاپر سے تھوڑے فاصلے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے دم توڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹاپر غائب تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگا اور جلد ہی اسے جا لیا۔ دونوں آگے پیچھے بھاگتے رہے یہاں تک کہ اس بستی سے 13 میل کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ٹاپر کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ سر کے بل زمین پر گر پڑا۔ انڈین دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا، وہ ختم ہو چکا تھا، تاہم اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی کھال اتار سکے۔ وہ تو اس کا گوشت بھی نہ کھا سکا، پیاس کے مارے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک ندی دکھائی دی، وہ دیوانہ وار اس طرف دوڑا اور قریب پہنچ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی پی کر وہ باہر نکلا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، ٹاپر پھر اپنی جگہ سے غائب تھا۔ بھوت بھوت چلاتے ہوئے وہ گھر کی طرف بھاگا۔ اتفاق سے قریب ہی ایک بستی تھی، گرتا پڑتا وہاں تک جا پہنچا اور وہاں ایک رات آرام کرنے کے بعد دوسرے دن گھر پہنچ گیا۔ یہ قصہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ ٹاپر کے پیچھے دوڑنے میں سب سے پیش تھا، اگر مجھے اس کی سخت جانی کا علم ہوتا تو میں یہ بے وقوفی نہ کرتا، شاید اس طرح غریب راحیل کی جان بچ جاتی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کا قاتل ہوں۔ جی چاہتا تھا کہ وہ موذی مل جائے تو اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں۔ جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے وہاں درخت بہت کم تھے، جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور ہم لمبی چوڑی جھیل کے کنارے جا نکلے جس میں بے شمار جنگلی بطخیں تیر رہی تھیں۔ جھیل کے بیچوں بیچ وہی ٹاپر کھڑا تھا جس کے تعاقب میں ہم یہاں پہنچے تھے۔ اتنی دور سے صحیح نشانہ لینا ممکن نہ تھا۔ میں بندوق سیدھی کر کے اس کی طرف بھاگا ہی تھا کہ ایلن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور تیزی سے بولا، خدا کے لیے ہوش میں آئیے، جھیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو دلدل میں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو کہیں بھی دلدل نظر نہیں آ رہی۔ یہ آپ کی بھول ہے، یہ بھربھری مٹی اصل میں دلدل ہے، آپ اس میں کمر تک دھنس جائیں گے۔ اس حالت میں اگر ٹاپر آپ پر حملہ کر دے تو آپ کا بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ ہم کچھ دیر کھڑے سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹاپر کے دائیں طرف 3-4 فائر کیے جائیں تاکہ آواز سے خوفزدہ ہو کر وہ بائیں طرف چلا جائے جہاں جھیل کا کنارہ ریتلا تھا۔ اس جگہ آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا اور دلدل میں دھنس جانے کا خدشہ نہیں تھا۔ میں نے ہلکی بندوق ہارم کے حوالے کر دی اور اسے سارا پروگرام اچھی طرح سمجھا کر ایلن کے ہمراہ جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ شام کا جھٹپٹا تیزی سے چاروں طرف پھیل رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ رات کی سیاہی میں ٹاپر کو گولی کا نشانہ بنانا تو ایک طرف رہا، اپنے آپ کو جنگلی درندوں سے بچانا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھے۔ اس دوران میں ٹاپر ہماری آمد سے بے خبر مزے سے جھیل کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ منزل مقصود سے ذرا اس طرف ہم رک گئے اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر آگے بڑھنے لگے۔ ریت کے ٹیلے پر چڑھتی ہم لیٹ گئے اور کوہنیوں کی مدد سے باقی ماندہ فاصلہ طے کیا۔ یہاں سے ٹاپر صاف دکھائی دے رہا تھا، وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر تھا اور بڑے اطمینان سے غسل میں مصروف تھا۔ جو ہی اس نے پانی میں ڈبکی لگائی میں نے فوراً کھڑے ہو کر ہارم کو فائر کرنے کا اشارہ دے دیا۔ جس جگہ وہ 77 کی ہلکی بندوق لیے کھڑا تھا وہاں سے صحیح نشانہ لینا ممکن نہ تھا، تاہم پروگرام کے مطابق اس نے اندازاً گولی چلا دی۔ فائر کی آواز سنتی جھیل کی سطح پر ہنگامہ بپا ہو گیا۔ بیسیوں بطخیں پھڑپھڑاتی ہوئی اڑیں اور فضا میں چکر کاٹنے لگی۔ گولی ٹاپر سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر گری۔ ٹاپر نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہماری توقع کے برعکس پانی میں غائب ہو گیا۔ ہارم نے یکے بعد دیگرے 3 فائر داغ دیے۔
جنگل اس آواز سے لرز اٹھا، جھیل کے پانی سے ٹکرا کر یہ آواز چاروں طرف پھیل گئی اور دیر تک اس کی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگل میں کوئی شخص بے تحاشا فائر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور تھم گیا اور ماحول پر وہی پہلے جیسی خاموشی چھا گئی۔ بطخیں جھجکتی ہوئی ایک ایک کر کے دوبارہ پانی کی سطح پر اترنے لگیں۔ ہم ریت پر ساکت لیٹے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جھیل کی پرسکون سطح کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں ٹاپر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے ایلن کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کی نصیحت کی اور جھیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی زبان میں بولا، وہ دیکھو۔ میں نے غور سے دیکھا، پانی کی سطح پر لکیریں ابھر رہی تھیں۔ ٹاپر اس سمت آ رہا تھا۔ بندوق کی نالی کا رخ اس طرف پھیر دیا اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچانک یہ لکیر غائب ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ایلن کی طرف دیکھا۔ اس نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، شاید وہ پانی کی تہہ میں چلا گیا ہے۔ ہم سانس روک کے انتظار کرتے رہے کہ اس کا جسم پانی سے باہر نکلے اور ہم فائر کریں۔ جس جگہ ہم لیٹے ہوئے تھے اس سے تقریباً 5-6 فٹ کے فاصلے پر جھیل شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پانی خاصا گہرا تھا، تاہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ گہرائی اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں ٹاپر کی آمد کی متعلق خبر نہ ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم اپنی جگہ مطمئن لیٹے رہے اور ہمارا یہ اطمینان اس وقت ختم ہوا جب اچانک ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر ٹاپر پانی میں سے نمودار ہوا اور پوری قوت سے ہماری طرف دوڑا۔ قسمت اچھی تھی جو اس اضطراب میں بھی ہوش ساتھ رہے اور میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر داغ دیے۔ پہلی گولی اس کی دائنی آنکھ میں لگی، دوسری سر میں اور تیسری اگلی ٹانگ میں۔ ایلن اچھل کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ ٹاپر گرتے پڑتے بھی اسے رون ڈالتا۔ تھوڑی دیر تک وہ تڑپتا رہا، پھر آخر کار ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارے لیے اسے اٹھا کر اپنے ساتھیوں تک لے جانا بہت مشکل تھا۔ ایلن نے بڑی پھرتی سے اس کی کھال اتاری اور ہم ہارم کو ساتھ لے کر جنگل میں گھس گئے۔ ہم بڑی احتیاط سے چل رہے تھے کیونکہ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی سیاہی پھیلتی جنگل میں مختلف درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر ایلن نے بتایا کہ یہاں چیتے کافی تعداد میں ہیں۔ پہلی تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں آسمان کی طرف سر نکالے ہوئے درخت بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ جھاڑیوں میں سے ہوا گزرتی تو سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوتی۔ ایک بار تو میں اس آواز سے ڈر گیا اور فوراً بندوق سیدھی کر دی۔ میرا خیال تھا کہ شاید جھاڑی میں سانپ پھنکار رہا ہے۔ ایک جگہ ہم انتہائی گنجان جھاڑیوں میں سے گزرنے کے لیے چاقو سے راستہ بنا رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک پیشہ ور شکاری کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ خود میرے ساتھ بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب مجھے اس عوامی روایت پر یقین کرنا پڑا۔ اس روز بھی یوں ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہارم خوفزدہ آواز میں بولا، وہ دیکھیے، چیتا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ غور سے دیکھا تو ایک جھاڑی کی اوٹ میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے گولی چلا دی۔ گولی اس کے سر میں لگی۔ گولی کھاتی وہ کئی فٹ اچھلا اور اس کے منہ سے نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی۔ سارا جنگل کانپ اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے جست لگائی اور میری طرف بڑھا۔ میرے ہوش و حواس بڑی حد تک معاف ہو گئے تھے، لیکن زندگی کی حفاظت کے جذبے نے مجھ میں غیر مرئی قوت پیدا کر دی اور میں نے ایک اور گولی چلا دی۔ نشانہ خطا گیا۔ موت میرے سامنے تھی۔ میرے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ 1-2 منٹ اسی عالم مدہوشی میں گزر گئے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ چیتا 2 فٹ کے فاصلے پر پڑا تھا۔ غالباً پہلی گولی اپنا پورا اثر کر چکی تھی۔ میں اس کے قریب ہوا اور دیکھا تو وہ دم توڑ رہا تھا۔
ایلن نے جلدی جلدی اس کی کھال اتاری۔ رات کے 10 بجے ہم کیمپ میں واپس پہنچ گئے۔ سب لوگ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ رات ہم نے وہیں گزار دی۔ جھیل سے ذرا ہٹ کر ہم نے آگ جلائی اور اس کے گرد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات بھر سب لوگ باری باری پہرا دیتے رہے۔ خوش قسمتی سے کسی درندے نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ صبح ہوئی تو ایلن نے مزید شکار کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے بڑی شد و مت سے اس کی مخالفت کی۔ راحیل کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ احساس مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ آخر سب لوگوں نے میری مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم راحیل کی لاش اٹھا کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، فروری سن 1965۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے اور میرے اس ننھے سے چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کومنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔